बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तकबीर टीवी से प्रोग्राम दिल दरिया समंदर लेकर आपका मेज़बान मुनीर आसम कादरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं, हर थर्सडे को शाम 8 बजे ये प्रोग्राम तकबीर टीवी से टेलीकास्ट किया जाता है और इस प्रोग्राम में हम सुल्तानुल आरफीन, बुरहानुल वासलीन, कुदवतुस सालिकीन, फनाफी ज़ात याहू हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जिनकी फ़क्र पर, तसव्वुफ़ पर, रूहानियत पर सैकड़ों कुतुब हैं और उन्हीं कुतुब में एक ऐसी कुतुब है जिसको हम कलाम बाहू के नाम से पहचानते हैं और उस कलाम के अंदर सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू ने उस वक्त की आम ज़बान पंजाबी सराइकी ज़ुबान के अंदर लोगों की इस्लाह के लिए जो इस कलाम के अंदर इसरार व रमूज़ और हीरे मोती रखे हैं, हम उनको तलाश करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होते हैं हज़रत अल्लामा सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से शाह साहब को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब और वेलकम करता हूँ। और नाज़रीन, हर प्रोग्राम में हम सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू के एक खूबसूरत कलाम का इंतखाब करते हैं और उसी कलाम पर गुफ्तगू सवालात रखते हैं शाह साहब की खिदमत में, और शाह साहब उन सवालात की रोशनी में उस कलाम के अंदर जो भी हिकमत है, जो भी कुरान व हदीस से इंसानियत को उस मेराज तक पहुँचाने की सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू ने सही की है कि जो इंसान की असल मंजिल है, इंसान को जो अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है और उसकी मंजिल बहुत ऊंची रखी गई है, लेकिन इंसान दुनिया की भूल भुलैयों में गुम होकर अपनी उस मंजिल को खो देता है। तो ये जो अल्लाह वाले लोग हैं, जो फ़क्र से जिनका ताल्लुक़ है, और सुल्तानुल आरफीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू तो फ़क्र के बादशाह हैं, पौने 4 सदरियाँ गुज़र गई हैं, लेकिन आज भी आपका कलाम आफाकी कलाम है। आज भी आपकी जो नसरी किताबें हैं उनकी एक एक सतर से, एक एक हर्फ से जो है वो खुशबू फूटती नज़र आती है। अल्लाह की मोहब्बत की खुशबू, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबू, अताअत की खुशबू। और जब इंसान इस कलाम को पढ़ता है, आपकी कुतुब को पढ़ता है, तो इंसान के दिल के अंदर वो दुनिया रोशन हो जाती है जो दुनिया की मोहब्बत में कहीं गुम हो गई है, और फिर वो उस दुनिया को तलाश करने की कोशिश करता है। नाज़रीन, आइए आज जिस कलाम का हमने इंतखाब किया वो टीवी की स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ। जो ही इंशाल्लाह वो टीवी की स्क्रीन पे आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ। इल्मो बाज फ़क्र कमावे, काफिर मरे दीवाना हूँ, सै वरियां दी करे इबादत, रहे अल्लाह कुनो बेगाना हूँ, गफलत कुनो न खुलसन पर्दे, दिल जाहिल बुतखाना हूँ, मैं कुर्बान तिना तो बाहू, जिना मिलिया यार यगाना हूँ। एक दफ़ा फिर समात कीजिए। इल्मो बाज फ़क्र कमावे, काफिर मरे दीवाना हूँ, सै वरियां दी करे इबादत, रहे अल्लाह कुनो बेगाना हूँ, गफलत कुनो न खुलसन पर्दे, दिल जाहिल बुतखाना हूँ, मैं कुर्बान तिना तो बाहू, जिना मिलिया यार यगाना हूँ। शाह साहब, पहले मिसरे के अंदर इल्मो बाज फ़क्र कमावे, काफिर मरे दीवाना हूँ, इल्म की इतनी अहमियत हज़रत सुल्तान बाहू सरकार के नज़दीक क्या फरमाते हैं कि इल्म के बगैर जो फ़क्र का दावा करे उसको जो है वो किस मंजिल पे पहुंचा दिया, कुफर की मंजिल पे। तो ये कौन सा इल्म है जिसकी बात सुल्तान साहब कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम हाजी मुनीर आसम कादरी साहिब। हुज़ूर सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासलीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये आज का जो बैत है, ये हकीकत में इल्म की अफादियत, इल्म की अहमियत और इल्म की इंसानी वजूद और इंसानी शख्सियत पर जो असरात हैं उनका तज़किरा सुल्तान साहब ने यहाँ पर ज़िक्र फरमाया है। लेकिन इससे पहले कि मज़ीद हम गुफ्तगू करें, सुल्तानुल आरफीन के यहाँ जो इल्म का तसव्वुर है उसको वाज़े करना इंतहाई ज़रूरी है।
اور یہ کانسیپٹ آف نالج اور علم کا جو تصور ہے یہ کہیں اور سے نہیں لیا گیا، یہ قرآن و حدیث سے لیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سلطان العارفین کے نزدیک علم وہی قابل قبول ہے، وہی علم منزل پر لے جاتا ہے، وہی علم اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا سبب بنتا ہے جو اللہ کے لیے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب پہلی وحی دیکھیے، اگر ہم اس کی طرف توجہ کریں کہ اقرا پڑھیے، مگر صرف پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ اقرا باسم ربک، واہ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ یہ جو جیسے ہم نے نماز کا تذکرہ پچھلے پروگراموں کیا، فصلی، نماز پڑھ، فقط یہیں پر بس نہیں، فصلی لربک، نماز پڑھ اپنے رب کی۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، تو پڑھ، مگر پڑھ کس کے؟ اللہ کے نام سے۔ سبحان۔ تو یہ جو علم اللہ کے لیے ہو، اللہ کی محبت میں ہو، وہ علم قابل قبول ہے۔ لیکن وہ علم جو اللہ کے لیے نہ ہو، غیر اللہ کے لیے ہو، اب ہم آگے تقسیم کریں گے کہ غیر اللہ کیا ہے۔ اس کی تقسیم سلطان العارفین سخی سلطان باہو علیہ رحمہ نے فرمائی ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ علم کون سا ہے، میں اسی حوالے سے سلطان صاحب نے یہاں علم کی پہلی تو فضیلت بیان کی ہے۔ اب میں، یہ میرے ہاتھ میں ناظرین کرام عین الفقر ہے کتاب، اور اس عین الفقر کا ترجمہ جناب محترم عزت مآب کے بھی نسیم صاحب نے کیا، 218 اس کا صفحہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے گا ذرا جو آپ کا سوال، اس کے جواب میں حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ علماء آست کے وارث الانبیاء و آثار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارت و امین خدا باشد۔ علماء وہ ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں سبحان اللہ۔ اور جن کی پیشانی پر آثار اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب یہ ہے کہ جن کے ظاہر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور ان کی پیشانیاں بھی بتاتی ہیں کہ یہ سجدہ کرنے والی پیشانیاں ہیں، سبحان۔ 5 وقت نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں اور اطاعت کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ کے امین ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا جو دین آیا ہے امانت کے طور پہ ان کے پاس، اس دین کے وہ امین ہوتے ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں عالم چے معنی دارد، فرماتے ہیں کہ عالم کے کیا معنی ہے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ روحانی اسکالر ہے، یہ مذہبی اسکالر ہے، یہ بڑا علامہ ہے، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ شیخ القرآن ہے۔ اب سلطان العارفین اور صوفیہ کے ہاں عالم کون ہے، یہ ذرا سنیے گا، اور اس کا جو ثبوت ہے وہ ماخذ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید۔ وہی جو بات آپ نے نمازیوں کی یعنی ہر عبادت، ہر جو اللہ کے نزدیک جو پہنچانے والا عمل، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے، اور قرآن مجید نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سبحان۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو خشیت حاصل کرنے والے ہیں وہ اہل علم ہیں۔ تو علم کے لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں کہ اللہ سے ڈرنے والے تو وہی ہیں جو اہل علم ہیں۔ اب جہاں علم ہو اور اللہ کی خشیت نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، تو وہ علم تو قابل قبول نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر سلطان العارفین کی کئی جو کوٹیشن ہیں، جو ان کے ریفرنسز ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ عالم چے معنی دارت، عالم کیا ہے، کون ہے؟ و بعض از عام بر آید خاص شود، عالم وہ ہے جو عام سے نکل کر خاص ہو جائے، خالص ہو جائے، خاص ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں فاضل چے معنی دارت کہ فیض او عام باشد، فاضل کس کو کہتے ہیں؟ جس کا فیض عام ہو جائے۔ چنانچہ فیض آب دریا، جیسے دریا کا پانی بہتا ہے، جس کو فاضل کہتے ہیں اس کا فیض بھی اسی طرح سے جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے سلطان العارفین کا فیض جاری و ساری ہے۔ آگے فرماتے دانش مند چے معنی دارت، آج کل ہم کہتے ہیں یہ بڑا عقل مند آدمی ہے، ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے۔ سلطان صاحب فرماتے دانش مند چے معنی دارت، فرماتے ہیں کہ دانش مند کسے کہتے ہیں؟ اب سنیے گا ناظرین کرام توجہ کے ساتھ۔ دعوی مدعی بنفس خیش محاسبہ، ای ہما کا رہا علماء عامل فقیر کامل درویش۔ فرماتے دانش مند وہ ہے جو اپنے نفس پر دعوے دار بنا رہے اور اس پر ہمیشہ محاسبہ کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے عیب اچھالتا رہے،
اپنے نفس کا اپنا محاسبہ کرتا رہے، وہ دانش مند ہے۔ یہ تمام کام علماء عامل اور کامل درویش فقیر کے ہیں۔ اب میں اس سوال کا ڈائریکٹ جو ہے وہ جواب ہے، فرماتے ہیں علم دو قسم است۔ پہلے علم کی قسمیں کر لیجئے کہ علم کون سا محبوب ہے اور کون سا علم مردود ہے، کون سا علم پسندیدہ ہے اور کون سا علم ناپسندیدہ ہے۔ فرماتے ہیں علم دو قسم است، علم رحمانی و علم شیطانی۔ اب سلطان العارفین نے دیگر کتب کے اندر بھی علم کی تقسیم کی ہے، سبحان علم رحمانی اور علم شیطانی۔ اب ان کی تعریف ڈیفینیشن کی ہے کہ علم رحمانی کون ہے اور علم شیطانی کون ہے۔ علم رحمانی از برائے ترک دنیا و اہل طاعت۔ علم رحمانی وہ ہے کہ اس علم کے ذریعے سے دنیا کی محبت کو نکالا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو دل میں ڈالا جاتا ہے۔ سبحان یہ ہے تعریف علم رحمانی کی، کہ وہ علم جو تیرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے اور رحمان کی محبت لے آئے، وہ علم رحمانی ہے۔ و علم شیطانی، سنیے گا جناب، علم شیطانی کی ڈیفینیشن یہ عین الفقر میرے ہاتھ میں، حب دنیا، حرص، حسد، کبر، اہل بدعت۔ فرماتے ہیں کہ علم شیطانی حب دنیا کے لیے ہے، حرص کے لیے ہے، حسد کے لیے ہے، کبر کے لیے ہے، اہل بدعت کے لیے۔ اب جو بھی علم ہو، سبحان وہ علم اگر اس لیے پڑھا جائے کہ اس سے میں دنیا حاصل کروں گا، سلطان صاحب فرماتے ہیں یہ علم شیطانی ہے۔ اس کے ذریعے سے تکبر پیدا ہو، سبحان میرے جو ہے وہ عزت کے لیے وہ علم حاصل کیا جائے، تو سلطان العارفین اور دیگر صوفیاء کے ہاں وہ تمام علم اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ غیر اللہ کے لیے ہے۔ اس کے ذریعہ سے وہ اہل بدعت بنتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ علم اگر تمہیں چاہیے، آگے سنیے گا، فرماتے ہیں کہ تو طالب مولا بن، طالب دنیا نہ بن۔ اب طالب مولا چے معنی دارن، سنیے گا توجہ کے ساتھ، یعنی طواف کنندہ دل اہل ہدایت۔ طالب مولا جو ہوگا، وہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اولیاء اللہ، ان کا بھی وہ طواف کرتا ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں، دوست ہیں، ان سے دشمنی کرتا ہوگا، ان سے محبت کرتا ہوگا اور ان کا طواف کرتا ہوگا۔ کیسے؟ ہمارے ہاں بعض دعویٰ کرتے ہیں لیکن اہل بیت کا بغض ہے، صحابہ اکرام کا بغض ہے۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں اگر تم نے علم لینا ہے تو اس کا سورس کون سا ہے، کن سے ملے گا علم؟ سبحان فرماتے ہیں اگر صدق کا علم لینا ہے تو بقلب، صدق بقلب، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ، اگر صدق کا علم لینا ہے تو ابو بکر سے ملے گا۔ سبحان و صاحب عدل، چنانچہ حضرت عمر خطاب۔ و صاحب حیا، چنانچہ حضرت عثمان۔ و صاحب غزوہ، جہاد، سبحان اللہ کے راستے پر اپنا جان قربان کر دینا، چنانچہ حضرت علی۔ و صاحب رضا، چنانچہ سرتاج انبیاء و اصفیاء، خاتم المرسلین، امین رسول رب العالمین، صاحب شریعت و سر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب مولا مذکر۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب آیت لائیں حاجی صاحب، واہ یہ اتنا والذین اوتوا العلم درجات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اہل علم کے لیے درجات ہے۔ کون سا علم؟ علم رحمانی والا۔ یہ جو آپ آیت پڑھتے ہیں نا کہ والذین اوتوا العلم، کہ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات ہیں، ان کی گریڈز ہیں، تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کون سے اہل علم؟ یہ وہ اہل علم ہیں کہ جو اللہ کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں العلماء وارث الانبیاء، انبیاء کے حقیقی وارث اہل علم ہے۔ تو علماء کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، علماء کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے اسی میں فرماتے ہیں کہ پھر علماء کون ہیں، آگے ان کی تعریف فرماتے ہیں۔ سبحان فرماتے ہیں کہ علماء آست، کہ اول سے یہ وہ بات آگی کہ علم کون سا ہے، علم کون سا ہے۔ سبحان علماء آست کہ اول سے طلاق با دنیا دہد، علماء وہ ہیں کہ پہلے دنیا کو 3 طلاقیں دیں۔ سبحان اللہ، دوم علماء کی پہچان نشانی کیا، کون سا علم؟ پہلی بات ہے کہ دنیا کی محبت نکل جائے دل سے۔ دوسری بات کہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بجا آرد،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کو ادا کرنے والے ہوں، سبحان نماز کے پابند ہوں، روزوں کے پابند ہوں، شریعت مطہرہ کے پابند ہوں، وہ چیزیں بجا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ خانہ تصرف براہ خدا تعالی کنند، گھر بار بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان تیسری نشانی ہے کہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بے طمع و بے ریا کنند۔ یہ ذرا سنیے گا، تیسری نشانی اہل علم کی کون سا علم ہے؟ یہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بے طمع، یعنی کسی سے خلق کر رہے ہیں، اخلاق سے مصافحہ کر رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی لالچ اور طمع ہو، سبحان اللہ، جتھے ویکھن چنگا چوسا پڑھن کلام سوائی، یہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کسی کے ساتھ اگر اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، محبت سے پیش آ رہے ہیں، تو بے طمع، طمع نہ ہو، بے ریا، اس میں ریاکاری نہ ہو کہ میں اگر ان کے لیے کر رہا ہوں تو لوگ کہیں کہ یار بد خلق ہے۔ نہیں، اگر کسی کے ساتھ حضور غوث پاک کی آپ مثال دیکھ لیں، وقت کے بادشاہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بے شک، لیکن جو طالب علم آپ کے مدرسہ میں پڑھتے تھے ان کو الوداعی کرنے کے لیے دروازے پر کھڑے ہوتے تھے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو کر انہیں پروٹوکول دیتے تھے۔ تو فرماتے ہیں بے طمع بھی ہو، بے ریا بھی ہو، طالب طاعت خدا پرست اہل ترس، چنانچہ چندہ کی علم زیادہ خواند، عمل و طاعت زیادہ کنند، ہر کرا عمل و طاعت ترس زیادہ نشود، پس معلوم است کہ از آرا جہل زیادہ باشد، علم دانستن است کہ ہر ناداں است، ہر کے ناداں است۔ فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ زیادہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، علم کے ذریعے گناہوں سے بچنا مقصود ہے، سبحان اللہ، کہ گناہوں سے بچا جائے۔ یہ آگے پورا جو بحث ہے آپ نے علم کی آپ نے بیان کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے، اور ایک دو ریفرنسز میں اور دیکھیں پھر میں آگے جو ہے وہ چلتا ہوں۔ 228 صفحہ اسی کتاب کا وہ ایک حوالہ دے کے پھر ایک دو حوالے اور میں کتابوں کو دوں گا، تو پھر انشاءاللہ تعالی بات مزید واضح ہو جائے گی۔ یہ صفحہ نمبر 228 ہے، اس میں سلطان سفر جی یہ آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے علم زاہد، ایسا عبادت کرنے والا جو بے علم ہے، بظاہر عبادت کر رہا ہے لیکن اس کے پاس علم معرفت کا نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ وہ جو علم والا ہے اس کے لیے فرماتے بے خبر اور بے علم زائد دوزخ کا ایندھن ہے، کافر مرے دیوانہ ہو، کافر مرے دیوانہ ہو۔ یہاں پر بھی فرماتے بے علم زائد بے خبر، ہیزم، ہیزم فارسی میں کہتے ہیں آگ کو، ہیزم میں دوزخ است، بے علم زاہد جو بے خبر ہے اللہ کی معرفت سے، اللہ کے عشق سے، فرماتے ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ لیکن ترا علم باید بعمل یگانگی، لیکن آگے پھر شرط لگاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اے طالب تجھے ایسا علم چاہیے جو عمل کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زہد علم کے بغیر بھی قبول نہیں، اور علم عمل کے بغیر بھی منزل پر نہیں پہنچاتا، اور فرماتے ہیں بعمل یگانگی، اس سے یگانگی حاصل ہوتی، علم بے عمل دیوانہ، میں لفظ پڑھتے سلطان صاحب کے، لیکن ترا علم با عمل یگانگی، اگر ایسا علم ہو جو با عمل ہو تو یگانگی ہے، یگانہ روزگار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، علم بے عمل دیوانگی است، علم بے عمل، وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے، سلطان سے فرماتے وہ دیوانگی ہے، وہ پاگل پن ہے۔ لیکن علم عمل کے ساتھ ہو تو اس کے لفظ کیا ہے؟ یگانگی، وہ یگانگی ہے، اور علم بغیر عمل کے ہو وہ دیوانگی ہے۔ زہد بے علم تخم در شور است، ایسی عبادت جو علم کے بغیر ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے بیج شور والی زمین پر لگا دیا جائے۔ وہ پنڈ دادر خان کے علاقے میں آپ دیکھیے کہ وہاں اتنا شور ہے، نیچے وہ وہاں بیج لگایا بھی جائے تو اگتا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں زہد بے علم تخم در شور است، کہ ایسی عبادت جو علم کے بغیر ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے شور والی زمین جو ہے، بنجر زمین میں بیج لگا دیا جائے تو کچھ کیا ہوگے گا؟ علم بے زہد، آگے سنیے الفاظ کا چناؤ کیا کمال کا کیا ہے، میں پھر یہ پڑھتا ہوں۔ زہد بے علم تخم در شور است، ناظرین کرام سنیے گا، زہد بے علم تخم در شور است، شور والی زمین جو ہے نا، سبحان اللہ، زہد بے علم تخم در شور است، علم بے زہد مردہ در گور است، علم بے زہد مردہ در گور است۔ وہ عبادت جو علم کے بغیر ہو وہ ایسی ہے جیسے شور والی زمین میں بیج لگا دیا جائے تو کوئی پودا نہیں اگے گا، اور ایسا علم جو بغیر زہد کے ہو، بغیر تقوی کے ہو، بغیر مجاہدے کے ہو، بغیر عمل کے ہو،
مردہ درگور است، وہ عالم ایسا ہی ہے جیسے مردہ قبر میں ہے، نہ وہ اپنے لیے فائدہ مند نہ دوسرے کے لیے فائدہ مند۔ وہ علم جو عمل کے بغیر ہو وہ دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ لوگ اس کو فالو نہیں کریں گے۔ تو یہ جناب محترم آگے فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ حیات دیتا ہے، جہالت جو ہے وہ تاریکی دیتا ہے۔ یہ ساری بحث آپ نے یہ کتاب عین الفقر کے اندر آپ نے بیان کی ہے۔ جی فرمائیے۔ جی ناظرین، ابھی اور ایک حوالہ ایک اور یہ بسم اللہ۔ محبت الاسرار کا اور تیغ برہنہ، یہ دو کتابوں کے اندر آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ میں اس کو عرض کرتا ہوں کہ علم کیا ہے۔ 40 صفحہ ہے یہ کتاب محبت الاسرار ہے۔ اس میں بھی آپ کے نزدیک جو پہلی ہم بحث کر رہے ہیں کہ علم ہے کیا۔ علم کی کبھی ممانعت نہیں، صوفیاء نے خود پڑھنے جاتے تھے، خود پڑھاتے تھے، خود مدارس ہیں۔ اب آپ دیکھیے سلطان العارفین کے جو وارثین ہیں، سلطان بہو ٹرسٹ میں علم کے کتنے یہاں پر جو ہے وہ ادارے ہیں، تو علم کی کبھی نفی نہیں ہوئی، لیکن وہ علم جو اللہ کی بجائے غیر اللہ کی طرف لے کر جائے۔ یہ جملہ سلطان صاحب کا بہت پیارا ہے اور میں ناظرین کی نظر کر رہا ہوں۔ بدا کے علم چیست، واہ، جان لو اے طالب صادق، جان لے کہ علم کیا ہے۔ راست، سبحان، علم ایک راہ ہے۔ واہ، وہ مرشد چیست، ہمراست، اور مرشد کیا ہے؟ وہ ہمراہی ہے۔ سبحان، علم راہ ہے، یعنی استاد کی اب اہمیت ہے، مرشد کی اہمیت ہے کہ علم راستہ ہے واہ، اور جو ہمراہ ہے وہ مرشد، ہمراہی۔ کسے کے راہ با ہمراہ ندارت گمراست۔ واہ، فرماتے ہیں وہ شخص جو راہ پر تو چل رہا ہو لیکن ہمراہ نہ ہو، مرشد نہ ہو، وہ گمراہ ہے۔ گمراہ، وَکَسے کے راہ با ہمراہ، راہ بھی ہے ہمراہ بھی ہے، وہ ساتھی بھی ہے، مرشد بھی اس کے ساتھ ہے۔ ہمراہ دارد شاست، وہ بندہ جو راہ پر چل رہا ہے لیکن مرشد کے ذریعے چل رہا ہے، علم ہے لیکن اپنے رہبر کے ساتھ چل رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ شاہ ہے۔ اور اس کی فضیلت سلطان العارفین نے بیان کی۔ اور ایک اور حوالہ دے کے میں گفتگو کو یہاں پر سمیٹتا ہوں کہ سلطان صاحب جی دوسری کتاب جو ہے تیغ برہنہ، تاکہ پھر اگلا جو مسئلہ ہے ہمارا وہ آسان ہو جائے گا۔ اس تیغ برہنہ میں بھی سلطان صاحب نے علم کی فضیلت بیان کی۔ سبحان، یہ تیغ برہنہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ناظرین کا، اس کے صفحہ 42 پر العلم دانستن، علم جاننا ہے، واہ، علم جاننا ہے۔ کیا جاننا ہے؟ دانستن حق و باطل، علم وہ علم ہے جو حق اور باطل کے درمیان تفریق کر سکے، جو حلال اور حرام کے درمیان فرق واضح کر سکے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، جو اس کے درمیان فرق کر سکے، سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ علم کہلاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں حق چیست و باطل کرا گوین، حق کس کو کہتے ہیں اور باطل کو کس کو کہتے ہیں؟ سنیے گا، حاصل کردن معرفت فقر و جمعیت و قرب و مشاہدہ، نور ذات، تجلیات حضوری، الہام، فنا فی اللہ حق، فنا فی اللہ حق است کہ از حق است بر حق است۔ میں پھر پڑھتا ہوں، حاصل کردن، اب حق کیا ہے، علم کیا ہے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا۔ سبحان اللہ، اگر وہ عالم جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے وہ اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ اب سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ واہ، حاصل کردن معرفت فقر، فقر کی معرفت حاصل کرنا یہ حق ہے۔ جمعیت، کنسنٹریشن، یعنی جو ان چیزوں کے درمیان فرق کرتا ہے وہ علم ہے۔ وقرب، اللہ کا قرب، سبحان، مشاہدہ، اللہ کا دیدار، نور ذات، تجلیات حضوری، الہام، اللہ سے کلام کرنا، فنا فی اللہ حق است کہ از حق است بر حق است۔ فرماتے ہیں کہ یہ حق حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برحق ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر آگے آیت کون سی لائیں؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، علم کیا کرتا ہے؟ حق آتا ہے، باطل چلا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہ حاصل کردن، یہ ذرا توجہ سے ناظرین کر سماعت کیجئے گا، حاصل کردن دنیا حاصل کرنا، از جہت دنیا حرص، طمع، کبر، ہوا، جملہ ناشائستہ است، باطل پیدا می شود۔ فرماتے ہیں دنیا کے لیے دنیا حاصل کرنا، سبحان اللہ، دنیا کے لیے
یعنی دنیا حاصل کرے، دولت کرے، لیکن اللہ کے لیے کرے، دین کے لیے کرے، پھر وہ برا نہیں ہے. سبحان لیکن دنیا کے لیے دنیا حاصل کرنا، سبحان حرص، طمع، کبر اور نفسانی خواہشات، یہ ناشائستہ افعال ہیں، انہی سے باطل پیدا ہوتے ہیں، باطل پیدا ہوتا ہے. آگے سنیے گا، اس پر میں آگے فرماتے ہیں، عالم بے معرفت نادان است. سبحان اللہ. عالم بے معرفت نادان است، ایسا علم پڑھنے والا جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہیں ہے، واہ وہ نادان ہے. سبحان طفل نادان، وہ بچہ نادان ہے. آنچے تمام عمر واہ در مطالعہ تصرف کنند علم خاند، وہ تمام عمر. اب جو کافر مرے دیوانہ ہو نا، اب اس کی وضاحت کیا خوب کی ہے پہلے مصرے کی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ وہ عالم جو بغیر معرفت کی ہو، جس کے معرفت نہ حاصل کی ہو، سبحان اللہ. اور فرماتے تمام عمر در مطالعہ تصرف کنند علم خار، ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزر گئی، علم پڑھتا رہا لیکن معرفت نہیں ہے، نبی پاک کے مقام کی خبر نہیں ہے، اصحاب رسول کے مقام کی خبر نہیں ہے، اہل بیت اطہار کے مقام کی خبر نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خبر نہیں. وہ عالم بے معرفت ہے. سبحان اس نے کتابیں تو ہیں اس کے اوپر، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں. وقت مرگ، جب اس کی موت کا وقت آئے گا، جو بغیر معرفت کے عالم ہے، یہ تیغ برہنہ میرے ہاتھ میں اس کو پڑھ رہا ہوں، بدیدن ملک الموت. سبحان اللہ. جب ایسے عالم جو بغیر معرفت کے ہے، جب اس کی موت کا وقت آئے گا، ملک الموت کو جب وہ دیکھ کے تمام علم نسیان گردد، سارا علم بھول جائے گا اس کو. سبحان اللہ. یک حرف یاد نہ ماند، ایک حرف بھی یاد نہیں رہے گا. وہ میدانی کے شیطان عالم است. آگے فرماتے ہیں کہ شیطان عالم تھا، جاہل نہیں تھا. شیطان بوقت جان کندن تھا، تو اس وقت شیطان آ جاتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے. فرماتے جس نے زندگی میں اللہ کے اسم کا تصور کیا ہوگا، علم حاصل کیا ہوگا، وقت موت شیطان آ بھی جائے گا تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری ہو جائے گا، نہیں تو وہ بندہ بھول جائے گا. اور آگے پھر آخر میں یہ سلطان صاحب کا جملہ بڑا ہے، اے عالم در قبر منکر و نکیر از تو مطالعہ علم کتب نہ می پرسند. اے عالم، قبر میں تجھ سے آ کر یہ نہیں پوچھیں گے کتنی کتابیں پڑھی تھیں. فرشتے منکر نکیر آ کے از توبہ مطالعہ علم کتب نمی پرسند، اس میں اللہ و اس میں محمد رسول اللہ و دین و اسلام در قبر می پرسند. یعنی وہ تین سوالوں کی وضاحت. قبر میں تجھ سے اللہ کے بارے میں پوچھیں گے، رسول اللہ کے بارے میں پوچھیں گے، اور قبر میں دین کے بارے میں پوچھیں گے. تو جن کے بارے میں پوچھیں گے اس کی معرفت حاصل کر، فقط کتابوں میں گم نہ ہو جائے. سبحان اللہ. جی ناظرین، خوبصورت کلام اور خوبصورت اس پر گفتگو شاہ صاحب فرما رہے ہیں. ایک دفعہ پھر وہ کلام دیکھیے، اور اس کے پہلے مصرے میں جو اسرار و رموز تھے ان پر شاہ صاحب نے گفتگو کی. علم و باج فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو، سہ وریاندی کرے عبادت رہے اللہ کنو بیگانہ ہو، غفلت کنو نہ کھلسن پردے، دل جاہل بت خانہ ہو، میں قربان تنا تو باہو جنہ ملیا یار یگانہ ہو. اب یہ پہلے مصرے پر آپ نے گفتگو سماعت کی، علم و باج فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو. دو باتوں کی شاہ صاحب نے نشاندہی کی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کی کتب میں سے. ایک تو یہ ہے کہ علم کے بغیر جو فقر کا دعویٰ ہے وہ بے معنی ہے، اور پھر فرمایا کہ علم کون سا جو دنیا سے دور کرے، اللہ سے قریب کرے، اللہ کی معرفت کا نور اپنے دل میں پیدا کرے، اخلاق سکھائے، طمع کے بغیر ہو، بے ریا ہو، اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والا علم ہو. اور پھر اس کی آگے مختلف جہتیں جو ہے وہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے بیان کی کہ علم جو ہے، اصل علم وہ ہے جو اللہ سے ملا دیتا ہے، اور اللہ کی معرفت کا نور جو ہے وہ دل میں بسا دیتا ہے. اگر اس علم کے بغیر کوئی فقر کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا ہے. شاہ صاحب دوسرا مصرع یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، سہ وریاں دی کرے عبادت رہے اللہ کلوں بیگانہ ہو. کیا علم کے بغیر 100 برس کی عبادت اور ریاضت بھی بے معنی ہو جاتی ہے اسی علم کے بغیر جس پر آپ نے گفتگو کی؟ اس کی جو شرح ہے وہی ہم عین الفقر سے کریں گے. جی. تو یہاں پر سلطان العارفین نے اس کی جو ہے وہ بحث کی ہے، اور اس کی مثال آپ نے ابو جہل کی اور شیطان کی دی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ
اگر بغیر عمل کے علم کو فضیلت حاصل ہوتی، سبحان علم تو ہے لیکن سیوریاں عبادت. اب اس کو داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشف المعجوب کے پہلے چیپٹر میں اس بات علم میں اس کی مثال دی ہے کولو والے بیل کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولو کا جو بیل ہے وہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے تو اس کو ایسے دائرے میں وہ گھومتا رہتا ہے صبح سے لے کر شام تک. اپنے گمان میں وہ سمجھتا ہے کہ بڑا سفر کر گیا ہوں، لیکن وہ بیچارہ اسی کے اندر. اب جو سیوریاں کرے عبادت، یہ اسی مثال کی مان. اب مطلب عبادت تو کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، ٹکرے مار رہا ہے، لیکن دل محبت سے خالی ہے، دل معرفت سے خالی ہے. جس طرح وہ پانی میں مدانی چلانے والی بات ہے. تو مکھن نہیں نکلے گا چاہے جتنی دیر چلا. سیوریاں دی کرے عبادت، آگے کیا؟ سیوریاں دی کرے عبادت رہے اللہ کو لو بیگانہ. اللہ کو لو. اب وہ کولو کا بیل جو ہے وہ منزل کی طرف تو نہیں جا رہا. اب وہ عبادت کر رہے ہیں لیکن اللہ سے بیگانہ، کیونکہ اس نے جو علم پڑھا ہے نا وہ معرفت والا علم نہیں ہے، وہ محبت والا علم نہیں ہے. وہ جو علم پڑھا ہے، وہ جو سجدے کر رہا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا. اللہ سے بیگانہ اس لیے ہے کہ اللہ کے لیے عمل کرے یا اللہ کی طرف چلے تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے تم 1 قدم آؤ میں 10 قدم تمہاری طرف. بیگانہ کیسے ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود تمہیں منزل تو نہیں مل رہی. منزل کیا ہے؟ اللہ. منزل کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت. اب یہ جو صوفیہ کرام ہیں یہ انسانوں کے بڑے ہمدرد ہیں. یہ ذرا میری گفتگو، ان سے بڑا ہمدرد آپ کا کوئی نہیں ہے. سبحان. ہمدردی کیا کر رہے ہیں سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ؟ ہمدردی کیا کر رہے ہیں میاں صاحب؟ ہمدردی کیا کر رہے ہیں بابا بلے شاہ؟ ہمدردی کیا کر رہے ہیں حضور غوث پاک؟ ہمدردی یہ کر رہے ہیں مسلمانوں کی عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندے تو وقت بھی دے رہا ہے، واہ، عبادت بھی کر رہا ہے، اپنا بزنس بھی چھوڑ رہا ہے، مسجد میں بھی آ رہا ہے، لیکن عبادت وہ کر رہا ہے جو عشق کے بغیر ہے. سبحان اللہ. سجدے وہ کر رہا ہے جو اللہ سے بیگانگی کی طرف. کیوں نہ ایسا سجدہ کر کہ سر بھی جھکا ہوا ہو، تیرا دل بھی جھکا ہوا ہو. سبحان. سر اللہ کے حضور جھکایا ہو، دل کسی اور کی محبت میں. اور قرآن مجید نے سورہ فرقان میں أَرَأَيْتَ الَّذِي مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، سبحان. کیا دیکھا ہے تم نے اس بندے کو جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی خواہشات کو، اپنی معرفت کو. سبحان. اب اس میں سلطان صاحب جو فرماتے ہیں وہ علاج بھی بتاتے ہیں کہ سیوریاں دی کریں عبادت اللہ کو اللہ سے پھر بھی دور ہے. واہ. اتنی عبادت کرنے کے باوجود چاہیے تو یہ تھا تیرے اندر عشق کیا ایک سمندر ہوتا، تیرے اندر تاثیر ہوتی، سوز و گداز ہوتا، اللہ کا جلوہ ہوتا، اللہ کا دیدار ہوتا. تو دیدار کی خواہش نہیں کر رہا، تو محلات کی خواہش کر رہا ہے. تو چلہ بھی اس لیے کاٹ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے تیرا وہ کام ہو جائے، کاروبار میں ترقی ہو جائے، برکت ہو جائے، اس کی خاطر کر رہا ہے. سلطان العارفین کے ہاں یہ جو موکلات ہیں، یہ جو جنات ہیں، ان کو قید کرنا، سلطان صاحب اس کو بڑا نچلے سطح کا درجہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو عمل بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کر، پھر جب تو اللہ کا ہو جائے گا اللہ تیرے کام خود سنوارے گا. مقصد یہ نہ کر، مقصد تیرا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کا. فرماتے ہیں اگر بغیر عمل کے علم کو فضیلت حاصل ہوتی تو شیطان کو حاصل ہوتی کہ وہ ہرگز خود نہ گمراہ ہوتا سبحان. اور نہ بنی آدم کو گمراہ کرتا. سبحان. جو شخص کے باوجود اس کے کہ وہ علم پڑھتا ہے اور شرک و بدعت میں پڑ جاتا ہے، وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جن و خبیث. ایسے شخص پر اعتماد نہ کرنا چاہیے کیونکہ شیطان نے 50,000 سال تک علم حاصل کیا سبحان. اور 50,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم دی. آخر اس کا انجام کیا ہوا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا. علم تو تھا لیکن انکار کر بیٹھا. جب وہ انکار کیا، اس علم پر عمل نہیں کیا. عبادت تو شیطان نے بھی کتنے وریوں کی اللہ سے بیگانہ ہوا کہ نہیں ہوا. سبحان. تو سلطان صاحب فرماتے ہیں جیسے شیطان عبادت کر کے چونکہ تکبر کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، ایسی عبادت جو محبت کی بنیاد پر نہ ہو وہ اللہ کے قریب نہیں کرتی، اللہ سے دور کر دیتی، جیسا کہ شیطان دور ہو گیا. سبحان. اور دوسری بات کرتے ہیں کہ جو جہالت ہے وہ بھی بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. اگر جہالت میں اللہ کا فضل و کرم شامل ہوتا تو ابو جہل کو اس کی جہالت راہ حق دکھاتی. پس معلوم ہوا کہ راہ حق جہالت اور علم میں نہیں ہے. یعنی اگر تو فقط علم کو سمجھ بیٹھا کہ علم مجھے منزل پر لے جائے گا، تو شیطان کے پاس علم تھا لیکن وہ علم بغیر معرفت کے تھا. بے شک. ابو جہل کے پاس جہالت تھی، گمراہ ابو جہل بھی ہو گیا، گمراہ شیطان بھی ہو گیا. تو مطلب یہ سلطان صاحب فرماتے ہیں نہ جہالت میں حق ہے نہ
اس علم میں جو بغیر معرفت کے ہو، اصل جو حق ہے وہ اللہ کی محبت میں ہے، سبحان اللہ کی معرفت میں ہے، اللہ کے ساتھ قرب میں ہے، اور بلکہ یہ خالصاً اللہ کی محبت میں، یہ لفظ سلطان صاحب نے فارسی پڑھا، در محبت خالصاً اللہ است، واہ خالص اللہ جو ہے وہ محبت میں ہے، نہ علم میں اللہ ہے نہ جہالت میں اللہ ہے، بلکہ محبت میں اللہ ہے۔ وہ علم جو اللہ کی محبت میں پڑھا جائے گا وہ اللہ کی معرفت نصیب کر دے گا، اللہ کا دیدار حاصل کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں سلطان صاحب نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں، اور حاجی صاحب یہاں آگے میں چونکہ پڑھ رہا تھا، سلطان صاحب فرماتے ہیں اے میرے عزیز، اور مجھے شاہ صاحب نے قطع کلامی کی معافی، اس کلام کے اندر جو بات کی نا انسانی ہمدردی کی، یعنی یہ اللہ والے کتنے ہمدرد ہیں انسان کے کہ اس کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تیری زندگی بڑی قیمتی ہے، تو اپنی زندگی کیوں عبادت بھی کر رہا ہے، سب کچھ تم نے چھوڑا بھی ہے، لیکن اس عبادت کا نتیجہ کچھ نہیں ہے، تو اپنی زندگی کو اس عبادت کو بامقصد عبادت جو کر، ایک تو وہ ہے نا جو غیر مسلم ہے، جو وہ تو عبادت کرتے ہی نہیں۔ اب یہ جو صوفیاء ہیں سلطان العارفین، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عبادت کر رہا ہے تو وقت دے رہا ہے، سبحان وضو بھی کر رہا ہے، بالکل قیام بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، سجدہ بھی کر رہا ہے، بالکل لیکن مشقت اٹھا رہا ہے، بالکل لیکن اللہ سے بیگانہ کیوں ہے؟ سبحان اللہ، یہ ہے وہ پیغام باہو۔ سبحان دراصل وہ انسان کو اس طرف لا رہے ہیں، مسلمان کو اس طرف لا رہے ہیں کہ یہ جو عبادت کر رہا ہے، سبحان اللہ، چھلکا ہے، کیلا ہے، آم ہے، لیکن اس کے اندر مٹھاس نہ ہو سبحان اللہ، تو آم کی قیمت کیا لگے گی؟ خربوزہ ہے، اوپر سے بڑا خوبصورت ہے، بالکل لیکن اندر سے وہ میٹھا نہیں ہے تو کون خریدے گا؟ کون تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سجدہ کر جو اس کے ہاں قبول ہو، سبحان اللہ، وہ رکوع کر جو اللہ کے ہاں قبول ہو۔ اور سلطان صاحب فرماتے ہیں یہ ناممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ واہ اور یہاں بابا بلے شاہ کا مجھے وہ شعر، یا بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ بولیا رب دا کی پانا ادھروں پٹنا تے ادھر لانا، واہ انما الاعمال بالنیات۔ ادھر پٹنا کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو یہ سجدہ یا قرآن پڑھ رہا ہے نا کہ لوگ واہ واہ کریں یار یہ چھوڑ اس کو، اس لیے قرآن پڑھ کے مولا راضی ہو، سبحان رسول اللہ راضی ہو، بے شک، اس لیے سجدے نہ کر کہ لوگ کہیں کہ بڑا نمازی ہے، بڑا عبادت گزاری، یہ ادھر سے یعنی اس نیت کو یہاں سے اکھاڑ، واہ ادھر سے اکھاڑ کر کدھر لگا؟ مولا کی طرف مولا لگا۔ کی طرف لگا۔ یعنی صرف اپنے خیال کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنے تصور کو وہ بدلنا جس ہے۔ طرح سرکار نے کھڑکی کی صحابیہ مثال دی ہے کہ کھڑکی لگائی ہوا کے ہوا لیے، کے لیے، سبحان تو یہ ناممکن تو نہیں ہے نا۔ بالکل اب یہ جو پیغام باہو ہے یہ دراصل اپنے مرید کو، اپنے عزیز کو، اپنے فالو یہ بتا رہے ہیں کہ تیری موت آنے والی ہے، تو عبادت بھی کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، باہو تمہیں کہتا ہے کہ وہ سجدہ کر جہاں دیدار نصیب ہو، سبحان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مقام احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ نہیں ہے تو یہ تو اپنے اندر یقین پیدا کر کہ مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ سلطان العارفین فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ میں نے پہلی مرتبہ آج مطالعہ کر رہا تھا عین الفقر میں، تو یہ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ تجھے اگر اللہ کا واصل ہونا ہے اس کے لیے تجھے 4 میم چاہیے اور 4 شین چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ 4 میم چاہیے، اللہ کے قریب ہونا، یگانہ نہ ہو، بیگانہ نہ ہو، بلکہ یگانہ اللہ کے ساتھ ہو۔ تو فرماتے 4 میم چاہیے، 4 شین چاہیے۔ واہ سبحان اللہ، یہ ناظرین کرام، میں آج کل وہ ایم ایس سی کر رہا ہوں انٹرنیشنل بزنس اور مارکیٹنگ میں، وہاں پر بھی 4 پیز ہیں۔ 4 جو بزنس اسٹڈی پڑھنے والے ہیں یا دیگر سبجیکٹ پڑھنے والے، جو ماڈرن جو اسکالرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں جب وہ 4 پیز یا 7 پیز۔ اب 4 پیز کیا ہے؟ پروڈکٹ ہے، پرائس ہے، پروموشن ہے، یہ وہ 4 پیز کہتے ہیں کہ یہ 4 پیز ہے۔ اب جیسے وہ میں چونکہ لیکچر سن رہا تھا تو 4 پیز ہیں، وہ شارٹ کرنے کے لیے تاکہ طالب علم کو آسان ہو کہ پی سے مراد پروڈکٹ، پی سے مراد پروموشن، پی سے مراد پرائس، یہ ساری چیزیں وہ لاتے ہیں کہ 4 پی ہیں۔ اسی طرح سے سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اے مرید، تو اگر چاہتا ہے، عزیز تو چاہتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے تو تمہیں 4 میم چاہیے، واہ 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 سبحان اللہ، 4 شین چاہیے۔ واہ، اب یہ 4 میم میں پڑھتا ہوں ناظرین کرام اور 4 شین پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ 4 میم کون سے ہیں؟ اول میم جو ہے مراد مخالفت نفس، نفس کی مخالفت، نفس کی مخالفت کر۔ سبحان اللہ، 2 میم مرد میدان، واہ، مرد میدان بن، ڈٹ جا، اس میم سے مراد مرد بن۔ تیسرا میم ہے مبتلا مشتاق دیدار باش، وہ میاں کسی اور کے عشق میں نہ ہو، اللہ کے دیدار کا مشتاق بن، مبتلا ہو جا،
تجھے مبتلا مشتاق دیدار باش، اللہ کے دیدار کے اندر مبتلا ہو جا، مشتاق ہو جا، شوق پیدا کر کے تجھے اللہ کا دیدار نصیب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ چوتھا میم ہے مہر میں اسرار باش، جو اللہ کے چھپے ہوئے اسرار ہیں ان کو جاننے والا بن، اللہ کے راز جان، کدھر دنیا کے اندر گم ہو گیا ہے دنیا کی محبت میں۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں پھر تجھے اے فقیر، اگر تو اے میرے عزیز اگر فقیر بننا چاہتا ہے تو 4 شین چاہیے، 4 شین چاہیے۔ سنیے گا ناظرین، میں سلطان صاحب کی ایگزیکٹ ورڈ پڑھ رہا ہوں، 4 شین فقرائی، فقیروں کے 4 شین یہ ہیں۔ اول شین شرم باید کرد از نافرمودہ خدا تعالی عز و جل، شرم باید، اللہ نے جن سے منع کیا ہے ان سے شرم کر، سبحان، ان کے قریب نہ جا۔ فقیر کو چاہیے کہ خدائے بزرگ و برتر کی نافرمانی سے ہمیشہ شرم رکھے، اللہ کی نافرمانی میں شرم کھائے کہ اسے شرم آنی چاہیے کہ اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی کریں۔ دوسرا شین شوق، شغل اللہ کے ذکر کے اندر شغل میں آ جائے، اس کے اندر اس کا شغل میلہ کیا ہے، اس کی ہابی کیا ہے، لفظ ہابی، شغل کا معنی ہابی، اپنی ہابی بنا کہ تیری زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا بھی کیا ہونا چاہیے، اللہ کا شوق ہونا چاہیے، سبحان، شوق ہو رسول اللہ کا شوق۔ علامہ نے بھی کہا نا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری دین میری نماز کا امام، میرا رکوع بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ تو یہ علامہ سلطان صاحب فرماتے دوسرا شین شوق۔ تیسرا شین کون سا ہے؟ اگر فقیر بننا چاہتا ہے تو تیسرا شین بھی چاہیے، کون سا شین ہے؟ شب بیداری۔ تیسرا شین کیا ہے؟ شب بیداری، راتوں کو جاگ، تہجد گزار بن، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اٹھا ہوا ہو، تیرا سر سجدے میں جھکا ہوا تو پھر فقیر بنے گا، کوئی ہو یا نہ ہو لیکن تو رات کو سجدے میں ہو۔ یہ اور چوتھا شین، یہ فقیر کی علامت ہے، اس کو چوتھا شین چاہیے، اد شہوت ہوا نفس را نگاہ دارد۔ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ہے کہ شہوت اور نفسانی خواہشات کو نگاہ دار ترک کر دے، چھوڑ دے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چل، شہوت کے پیچھے نہ چل، کسی غیر محرم کی طرف بری نگاہ نہ کر، دوسروں کی ماں بہنوں کا حیا کر۔ فرماتے ہیں یہ فقیر بننا چاہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ 4 شین چاہیے، اور اگر عالم ہے اسے بھی 4 شین چاہیے۔ عالم آدمی ہے تو اس سے کہ یعنی وہ جو اللہ سے بیگانہ ہو رہا ہے اس سے یگانہ کی طرف آ، اس یگانہ کے لیے علم والوں کو بھی 4 شین چاہیے۔ وہ 4 شین میں پڑھ کے پھر ہم تیسرے مصرے کی طرف چلتے ہیں۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ 4 شین اہل علم ربایت ایاس، اہل علم کو بھی 4 شین چاہیے۔ اول شین شرائط دین اسلام بجا آرت، سبحان، کہ دین اسلام کی جو شرائط ہیں اس کو پورا کر۔ دوسرا شین شریعت نگاہ دار، شریعت جو ہے اس پر نظر رکھے۔ تیسرا شین شعور دارت، بے احمق نہیں ہونا چاہیے، اس کو شعور ہونا چاہیے۔ اور چوتھا شین یہ ہے کہ شوم تمارا باگزارت، اور چوتھا شین یہ کہ بخیلی اور طمع کو چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، یہ دوسرا کلام جس کے اندر سلطان صاحب فرماتے ہیں سہ وریاندی کرے عبادت رہے اللہ کو لو بیگانہ ہو، آپ نے سماعت کیا کہ یہ ایک انسانی ہمدردی، اللہ والے جو ہے وہ انسان سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں کہ تو عبادت میں پڑا ہے، تو جو ہے وہ مشقت اٹھا رہا ہے، لیکن وہ عبادت، وہ مشقت، وہ تیری طلب، وہ تیرا علم جب تک رضائے الہی کی لیے نہیں ہوگا، جب تک اس کی منزل اللہ کی محبت کا حصول نہیں ہوگا، اللہ کے محبوب کی محبت کا حصول نہیں ہوگا، رضائے الہی نہیں ہوگی، وہ تیرا سب کچھ بیکار ہے، چاہے اس میں تو 100 برس بھی گزار دے، 100 برس بھی عبادت کرتا رہے، تیرا یہ سب کچھ بیکار ہے۔ تیسرے مصرے کی طرف چلتے ہیں ناظرین۔ غفلت کولو نہ کھلسن پردے دل جاہل بت خانہ ہو۔ شاہ صاحب، یہ علم کے بغیر غفلت رہتی ہے یا دل کیسے معرفت، اور دل بت خانہ کیسے بنتا ہے؟ اگر وہ علم یا وہ کوشش، وہ سٹرگل تم نے اللہ کے لیے نہیں کی، تو 100 وروں کی عبادت بھی کر رہا ہے، علم بھی پڑھ رہا ہے، ریسرچ بھی کر رہا ہے، کتابیں بھی پڑھ رہا ہے، واعظ بھی کر رہا ہے، خطاب بھی کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، رکوع بھی کر رہا ہے، لیکن منزل تیری کوئی اور ہے، تیرا دل غفلت میں پڑا رہے۔ اگر وہ غفلت میں پڑا رہے گا، اس لیے وہ ادھر پٹنا تے ادھر لانا، تم نے اپنی نیت درست نہیں کی ہے۔ پہلا کام یہ کر کہ معرفت پیدا کر اپنے اندر اللہ کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر عبادت کے لیے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اے
لے یعرفون، اس سے مراد ہے اللہ کی معرفت ہے۔ سبحان جو عمل بھی کر رہا ہے اللہ کے لیے نہیں کرے گا تو پھر غفلت میں بھی پڑے۔ غفلت کیوں پیدا آتی ہے؟ کہ تم اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر اللہ کے لیے ہوگا تو پھر نماز میں سستی نہیں ہوگی، پھر رات آئے، اندھیری آئے، مینہ برسے، سردی ہو، جو مرضی ہو، پھر نماز میں سستی نہیں ہے۔ سبحان پھر آپ دیکھ لیجئے، میں قبلہ پیر نیاز سائیں، فیاض سائیں، ان کے ساتھ ہم نے ادھر پہاڑوں پر سفر کیے ہیں، چاہے یہ نہیں کہ اب یہاں ہیٹنگ لگی ہوئی ہے تو پھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ہم جھونپڑی میں گئے، وہاں پر گرم پانی بھی نہیں ہوتا تھا، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، اور بالکل جیسے برطانیہ میں معاملہ ہے ویسے وہاں پر ہے۔ تو پھر وہ غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر منزل بندے کی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر سستی اور کاہلی نہیں آتی، تو وہ منزل کو بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ جی ناظرین، تیسرے مصرے کے اندر حضرت سلطان اللہ عارفین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تیری منزل رضا الہی کا حصول نہیں ہے، اگر تیری منزل اللہ کا قرب نہیں ہے، تو پھر تیری دل کی جو غفلت کے پردے ہیں نہ وہ کھل سکیں گے، اور تیرا دل جو ہے وہ بت خانہ رہے گا، تو جہالت کے اندھیرے میں پڑا رہے گا۔ شاہ صاحب ہمارے پاس 5 منٹ ہے، آخری مصرے پر میں چاہتا ہوں، میں قربان تنا تو باہو جنہ ملیا یار یگانہ ہوں۔ یہ یار یگانہ کیسے یار ملتا ہے؟ یگانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، سبحان اس سے دیکھیے جتنی بھی طاقتیں قوتیں ہیں، میں وہی سلطان صاحب کی بات کروں گا کہ وہ وزیر جو تھا نا، وہ بادشاہ کے پاس تھا، خوش آمد کرتا، چھوڑ گیا، تو کافی مہینوں کے بعد بادشاہ کا گزر ہوا تو فقیر کو دیکھا کہ وہ جھونپڑی میں بیٹھا ہوا، پوچھا تو نے مجھے کیوں چھوڑا؟ اب فقیر نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ اب وہی اس کا خلاصہ، یار جگانا، یعنی باقی چھوڑ جاتا اللہ اور اس کا رسول نہیں چھوڑتا۔ وہ ذات ایسی ہے کہ سب یار، اس جیسا کوئی دوست نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہمدرد نہیں ہے، اتنی محبت ماں نہیں کرتی، لاکھوں ماں ایک طرف، اللہ کی ذات کی محبت اس سے بڑھ کر ہے۔ تو وہ جو یار جگانا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فرماتے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں ان صاحبان درویشوں کو، ان مردان حق کو جنہوں نے زندگی دنیا میں گزاری، کبھی سستی نہیں آئی، اللہ کی محبت میں اللہ اللہ کرتے رہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، واہ نصیب، ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں مجاہدہ کیا، ان پہ قربان ہو رہے ہیں، ان پہ قربان ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اصل یہ لوگ ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی ذکر الہی میں گزاری، غریبوں کی مدد میں گزاری، انسانی قدروں کو جو ہے وہ بلند رکھا، اور یہ وہ ہیں جن کو اللہ نصیب ہو گیا، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو گیا۔ تو وہ وزیر نے کہا بادشاہ 5 وجہ تھی جو میں نے تجھے چھوڑا اور اللہ سے دوستی لگا لی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ تو سوتا تھا، میں پہرا دیتا تھا، اب جو میرا بادشاہ ہے نا وہ سوتا نہیں، وہ میرا پہرا دیتا ہے، یہ یار جگانا، یہ یار جگانا ہے۔ ایسا یار کون ملے گا؟ یہ یار جگانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں کماتا تھا، تو کھاتا تھا، اب جو یار جگانا ہے نا وہ خود تو کھاتا ہی نہیں ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے۔ تو سوتا تھا، میں تیرا پہرا دیتا تھا، اب جو ہے وہ سوتا ہی نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، یہ یار محافظ ہے۔ اچھا اگلی بات یہ ہے کہ میں کوئی غلطی کرتا تھا تو مجھے کوڑے مارتا تھا، اب جو یار جگانا ہے نا، گناہ کر بیٹھا ہوں رات کو 2 آنسو اندھیرے میں تنہائی میں مجھے معاف کر دیتا ہے، پھر سے میں فریش ہو جاتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ اور آخری بات یہ بادشاہ، میں ڈرتا رہتا تھا کہ تیرے ساتھ ہے دوستی، جب تیری ڈیتھ ہو جائے گی نا، تیرے بچوں کے ساتھ میری اتنی تعلق داری نہیں ہے، میں تیری موت سے ڈرتا رہتا تھا کہ تیرے مرنے کے بعد میں لاوارث ہو جاؤں گا، میرا کیا بنے گا۔ فرماتے ہیں کہ اب جو یار جگانا ہے نا اس کے مرنے کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ مجھے جتنا میں اس کی محبت میں چلتا جاؤں گا اتنا وہ مجھے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو سلطان صاحب آخری مصرے میں فرماتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، وہ علم پڑھا جو اللہ کے لیے تھا، وہ عبادت کی جو اللہ کے لیے تھی، وہ ذکر کیا جو اللہ کے لیے تھا، وہ صدقہ کیا جو اللہ کے لیے تھا۔ میں ان پر قربان جاتا ہوں جنہوں نے اس دنیا میں محنت کر کے اللہ سے دوستی لگا لی، اور دنیا میں بھی اللہ ان کا ہو گیا اور آخرت میں بھی اللہ ان کا ہو گیا۔ جی ناظرین، یہ فکر ہے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کی، جو آپ کے خوبصورت کلام کی روشنی میں قبلہ شاہ صاحب نے آپ کے سامنے رکھی، اور ہم نے یہ ایک سمندر ہے، یہ جو ہم اس پروگرام کا نام ہے نا دل دریا سمندر ڈوبے، اس میں سے ہم کچھ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ جو موتی ہیں سلطان العارفین کی فکر کے وہ آپ تک پہنچائے۔ یہ اس فکر کے اندر آپ یہ دیکھیں بظاہر 4 مصرے تھے، لیکن
اس کے اندر ایک دنیا آباد تھی. ابھی یہ کتابیں شاہ صاحب لائے تھے، یہ بھری پڑی، ابھی ان کے اندر اور بہت سارے اقتباسات ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے 1 گھنٹہ، تو ان میں سے کچھ موتی اور ہیرے جواہرات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ناظرین، پروگرام دل دریا سمندر دیکھتے رہیے. سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، فنا فی ذات یاہو، حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عارفانہ کلام، آپ کی نثری کتب جو ہیں وہ آج بھی اس 21ویں صدی کے اندر ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ہم ان کو سمجھ کر یہ کوئی نیا علم نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کا مفہوم ہے، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ حقیقی راہ ہے جو بزرگان دین کا راستہ ہے، اور یہ راستہ اللہ کی معرفت کی طرف لے جاتا ہے. انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اس کی وہ حقیقی معراج کو ہے وہ پا لیتا ہے. اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی جمعرات پھر ایک خوبصورت کلام کے ساتھ حاضر ہوں.